चुराए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकतिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, आहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर, खुदा की कसम तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अब बड़ी मोहब्बत से सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका 13 मिनट हो गए। सय्यदी या हबीबल्लाह, सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। हज़रात ज़िक्र, सामीन मोहतरम, आप जिस महफिल में हाज़िरी के लिए मैं और आप सारे हाजिर हुए, ये महफिल इतनी बाबरकत है, महफिल इतनी नूरानियत वाली है। एक बादशाह जाबिर के बारे में ये बात सीरत निगारों ने लिखी है कि उसका दुनिया में जो रहन सहन था वो लोगों को पसंद नहीं था, लेकिन जब उसका विसाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा, तो ख्वाब में देख के उससे पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, बताओ तेरे साथ तेरे रब ने क्या किया है। जाबिर था लेकिन पूछा तेरे साथ तेरे रब ने क्या किया है। उसने कहा मेरे रब ने मेरी बख्शिश कर दी है। पूछा क्या वजह था, कौन सा ऐसा अमल था, सारे लोग तो तुझे बुरा भला कहते थे, तेरा जो दौर था वो बड़ा जालिमाना दौर था, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तेरी बख्शिश होगी। उसने कहा कि ऐसा वक्त भी आया, एक दिन मैं किसी ऊंची चट्टान के ऊपर खड़ा था, तो मैंने अपनी मुल्क की अफवाज जो फौज है उसका मैंने जमे गफीर देखा। जब मैंने फौज की कसरत देखी ना, तो मेरे दिल के अंदर एक छोटी सी बात आई। पूछा क्या बात है। उसने कहा कि मैंने सोचा काश कि ये फौज मेरे पास उस वक्त होती जब हुजूर बदर के मैदान में जा रहे थे। काश कि मेरे पास ये फौज उस वक्त होती जब हुजूर अलैहिस्सलाम ओहद के मैदान की तरफ जा रहे थे। बस यही मेरी जो ख्वाहिश मेरे दिल में पैदा हुई ना, तो जब मैं अल्लाह के हुजूर पेश हुआ तो मेरे रब ने मुझे फरमाया तू था तो जालिम ही, लेकिन तुझे मेरे नबी की इज्जत का इतना ख्याल भी आ गया है ना कि काश कि मैं उस वक्त होता और मैं ये सारी फौज हुजूर की नुसरत के लिए जो है मैं हाजिर कर देता। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर सारी फौज को मैं हाजिर कर देता, मैं खुद भी जंग के मैदान में चला जाता। ये सिर्फ सदियों के बाद आरज़ू की है, तो रब ने फरमाया तुझे इतनी सी ख्वाहिश भी, इतनी सी तेरी नीयत भी मेरे मुस्तफ़ा के साथ मोहब्बत की आई है, चाह मैं तेरे सारी जिंदगी की जो भी गुनाह है मैं माफ फरमाता हूँ। तो उनका जिक्र तो अगर इस दर्जे का भी आ जाए तो बख्शिश का समा हो जाता है। उनकी मोहब्बत का इतना सी अगर जब कतरे का करोड़वां हिस्सा भी आ जाए तो बंदे की बख्शिश का समा बन जाता है। तो 2 घंटे से 4 घंटे से फिर हर माह जो है वो हर महीने इसी तरह जो है उनके जिक्र की महफिल सजती रही। हज़रत साहब मुझसे एक शख्स कहने लगा आप किसी मोहल्ले गई है, उसने कहा कि माशाल्लाह हकीम साहब के पास काफी सारी जगह है, तो जगह है भी सही। मैंने उसको एक बात कही, मैंने कहा जिनका बाबा मोहम्मद का फकीर होता है उनको कमी नहीं, जिनका बाबा मोहम्मद का फकीर होता है उनको कमी नहीं होती, और इंशाल्लाह हो भी नहीं और होगी भी नहीं, क्योंकि जिनका बाबा मोहम्मद का फकीर होता है तो सदियों के बाद हमारे बाबे अगर हुजूर की गुलामी करते हैं तो ये रंग लग जाती है। तो जब उनका जिक्र होता है, जब उनकी जो वो मदा सराई की जाती है, इस बच्चे ने पहले नात पढ़ी है, तो जिस तरह इस बच्चे का नाम है तो मुझे इसकी जो वो नात से ये लग रहा था तो इसको मोहम्मद का फैज़ मिल चुका है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के फैज़ के अलावा इस तरह नातें नहीं पढ़ी जाती। और मैं आपको एक और भी बात बताता चलूं, ये दरख्त आप देख रहे हैं, ये दरख्त लगा हुआ है, ये भी कितना जवान हो गया,
صرف یہ دنیا کا درخت لگانے کی ضرورت بھی جس طرح ہمیں ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں اپنی اولادوں کو ان کے سینوں میں حضور کی محبت کا درخت لگانے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ ان کے سینوں میں حضور علیہ السلام کا پیار پیدا کر جاتے ہیں تو آپ چلے بھی جائیں گے تو یہی بچے ہمارے جب جوان ہوں گے، جب ان کا عشق جوان ہوگا تو پھر کہ حضرت بلال کی طرح حضور کی نعتیں ہی گائیں گے تو اور کیا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ان کی اگر اتنی بھی تعریف کی جاتی ہے، ان کا ذکر اگر اتنا بھی کیا جاتا ہے تو ایسے رنگ لا جاتا ہے۔ ایسے بندے کو جو ہے وہ نوازتا ہے میرا رب کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال سے جو ہے جب آپ کو لوگ پکارتے تھے نا تو آپ کو سید کہہ کے پکارتے تھے، انت سیدنا بلال۔ حضرت فاروق اعظم بھی کہتے تھے بلال تو حضور کا غلام ضرور ہے، جب سے تو نے جہاں حضور علیہ السلام کی غلامی کے اندر تو آیا نا تو تھا غلام زیادہ تھا، تیری ساری نسل بھی غلام تھی، لیکن جب سے تم نے حضور علیہ السلام کی غلامی کے اندر آیا ہے، ہم جو جا کے آزاد تھے، ہم آزاد حیثیت کے اندر ہم دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، لیکن بلال تو حضور کا غلام ہے، انت سیدنا بلال۔ اے بلال اب تیری شان یہ ہے کہ تو غلام نہیں رہا بلکہ ہمارا آقا بن چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے ان کی، یہ مقام ہے ان کا کہ حضرت بلال کو حضور علیہ السلام نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کدھر کھڑا کیا؟ کعبے کی چھت۔ کعبے کی چھت پہ۔ تو ذرا بتائیں کہ پھر مارے کھانے کا مول بہ گیا کہ نہ بہ گیا؟ جب کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں حضور اب میں اگر اذان دوں تو میرا چہرہ کدھر ہو، کیونکہ میں کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا ہوں، میں منہ کدھر کروں؟ سبحان اللہ۔ اس وقت پھر میرا امام بولا حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ بھی دیکھو۔ سبحان اللہ۔ اس وقت جو ہے میرا آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے بلال کسی اور جانب منہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تیرے سامنے کعبے کا کعبہ بھی ہے اور تیرے قدموں کے نیچے کعبہ بھی موجود ہے، اب تجھے چہرہ میری جانب کر کے کیا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میری جانب کیا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ تو حضور علیہ السلام جہاں طواف کی حالت میں تھے تو حضرت بلال نے جب اذان دی ہے نا، جس جانب حضور علیہ السلام چلتے گئے حضرت بلال کا چہرہ ادھر ادھر جو پھرتا گیا۔ دنیا کو بتایا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو بندے کے سینے میں ویسے جو وہ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، ویسے بھی ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ جب ان کا ذکر ہوتا ہے نا، ان کا ذکر اتنی چاشنی دیتا ہے کہ پیر میرے لیے شاہ صاحب نے کیا فرمایا، اس صورت نو میں جان آنکھا، اس صورت نو میں جان آنکھا، تو پھر بعد میں کہتے ہیں جان آنکھا کہ جان جہان آنکھا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے لیے تو کیا کہہ رہا ہے، اپنی جان کہہ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ میں جان آنکھا کے سارے جہان کی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں سچ آنکھاں تے رب دی میں شان آنکھاں، تو میں سارے لوگوں کی جان کے ہوں، حضور کی شان تو اس سے بھی آگے ہے، سچ آنکھاں تے رب دی میں شان آنکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی۔ جب ان کی زیارت کی جاتی ہے تو پھر بندے کا عالم یہ ہوتے ہیں، پھر بندے کا عالم یہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام خواب میں جب جلوہ گر ہوئے تو فرمایا میرے بیٹے آج تیرے عصر کی سنتیں قضا ہوگی، عصر کی سنتیں تیری قضا ہوگی، ہو میری اولاد اور عصر کی سنتیں بھی قضا کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ فوراً آنکھ کھلی تو دیکھا بھی عصر کا وقت باقی ہے، تو میرے لیے شاہ نے اٹھ کے جب سنتیں ادا کی۔ یارو جن کے خوابوں میں آ کے حضور سنت کے بارے میں بتائیں، جن کا رشتہ حضور کے ساتھ اس درجے کا ہو، ان کے سینے میں حضور کا پیار کیسا ہوگا، سبحان اللہ۔ ان کے سینوں میں حضور علیہ السلام کی محبت کیسی ہوگی، میرے آقا کا ذکر وہ کس طرح کرتے ہو، میرے آقا کا ذکر کس طرح کرتے ہو۔ اس لیے اقبال تو جب ان کی سیرت پڑھی نا اقبال نے، تو پھر اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ تو پھر اقبال نے بھی کہا کہ یہ ساری عزتیں، یہ سارا وقار اگر آپ نے جب وہ صرف کرنا ہے تو حضور کی محبت میں خرچ کریں اور آپ کو یہ مقام مل جائے گا۔ کسی نے اقبال سے بھی پوچھا کہ تو اقبال کیسے بن گیا، واپس سے بولے سبحان اللہ، اقبال کیسے بن گیا؟ تو کہا میں کیسے نہ بنتا، میں کیسے اقبال نہ بنتا، کیونکہ جب سے میرے سینے میں حضور کا پیار آیا ہے اللہ نے مجھے ایسا رنگ لگا دیا ہے۔ اب جو بھی میرا شعر پڑھتا ہے، پھر جب علامہ اقبال خود فرماتے ہیں میرا شعر پڑھنے والے کا دل اگر پتھر کا بھی ہوگا نا، اللہ نے مجھے ایسی تاثیر عطا کی ہے کہ میرے شعر پڑھنے کے بعد وہ بھی رضا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے شعر پڑھنے کے بعد مصرع من قطرہ خون من نس، اقبال کہتے ہیں میرے شعر کا ہر ایک جو مصرع ہے نا وہ میرے خون کا آخری قطرہ ہے،
میں نے اپنا خون جو ہے وہ صرف کر کے جو ہے میں حضور کی محبت میں یہ باتیں کی ہیں. نہ ساقی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم. علامہ اقبال فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں جب بھی آپ کی عزت کی بات کرتا ہوں بے دھڑک ہو کے کرتا ہوں. میں جب بھی آپ کے عشق کی بات کرتا ہوں تو میں جب عاشق کی حیثیت سے کرتا ہوں. میں لک چھپ کے حضور علیہ السلام کی محبت کی باتیں نہیں کرتا. میں جب بھی حضور کی باتیں کرتا ہوں سیدھا چوڑا کرتا ہوں. ہس دین مصطفیٰ دین حیات، ہس دین مصطفیٰ دین حیات، شرع و تفسیر آئین حیات. اقبال کہتی ہے اس دنیا میں جو سب سے اعلیٰ اور افضل دین ہے نا وہ کسی اور نبی کا نہیں ہے، دین نہیں ہے، وہ تیرے اور میرے آقا کا دین ہے. اس کے اوپر چلیں اور اس دین کے ساتھ ہماری بقا ہے، اس دین کے ساتھ ہماری رونقیں ہیں، اس ہمارے دین کے ساتھ ہماری عزتیں ہیں، اس ہمارے دین کے ساتھ ہماری برکات ہیں، اس ہمارے دین کے ساتھ ہماری آخرت ہے، اس ہمارے دین کے ساتھ ہماری دنیا ہے. اگر ہم حضور علیہ السلام سے دین سے دور چلے جاتی ہیں تو پھر ہمارا کچھ رہتا بھی نہیں ہے. کیونکہ جب ان کی محبت ان کا پیار نہیں ہوتا تو وہ تو ہمارے بڑوں نے لکھا ہے جب ان کے ذکر سے بندہ غافل ہوتا ہے تو اس کو تو مردہ کہتی ہے. جب اللہ رسول کے ذکر سے بندہ غافل ہوتا ہے تو اس کو تو جو ہمارے صوفیاء ہیں وہ اس دل کو مردہ دل کہتی ہیں. اور زندہ دل بھی وہی ہوتا ہے. ہمارے بابے کے بارے میں یہ آتا ہے جب آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے نا، اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اس وقت یہ عالم ہوتا تھا کہ جو درختوں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوتے تھے نا وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے. سبحان اللہ. تو درخت جو ہے وہ جھومتے تھے تو جھوم کے بتاتے تھے یہ وہ سچے لوگ ہیں جن کی زبان سے لفظ اللہ حقیقی معنی میں ادا ہو رہا ہے. ان کا اندر بھی اور ان کا باہر بھی ایک ہی طرح جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو آپ کی ذات کے بارے میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ ایک جب سیرت نگاہ نے لکھا ہے خواجہ فقیر محمد چرائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہ کہتی ہیں کہ آپ ایک دفعہ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک ہندو نے آپ کو دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگا کہ میں کافی دیر سے آپ کی اسی جماعت کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی شجر ہیں جتنے بھی حجر ہیں یہ سارے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اتنا اچھا ذکر کرتے ہیں تو آپ میرے گھر بھی تشریف لائیں. آپ کو پتہ تھا یہ ذات کا ہے ہندو ہی لیکن آپ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ چل پڑے. جب اس کے گھر گئے نا تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کا ذکر کریں تو آپ نے ذکر شروع کروایا. جب ذکر شروع کروایا تو اس کے گھر کے در و دیوار سے بھی جو ہے لفظ اللہ کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوئی. سبحان اللہ. اس نے کہا حضور اتنا بڑا کمال، اللہ کا نام اتنا پاکیزہ ہے تو پھر میرے حال پہ بھی کرم کر دیں کہ میرے اندر سے بھی یہ آواز نکلنا شروع ہو جائے. تو پھر ہمارے بابا نے ایسے آنکھ اٹھا کے جب دیکھا تو فوراً کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شان خدمت داروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ تو ان کی باتیں ہیں جو صدیوں کے بعد حضور کے غلام ہیں. تو ہمارے آقا مولا کی ذات گرامی کی کیا کمال ہے. پھر صدیق اکبر کا کمال کیا ہے، پھر حضرت فاروق اعظم کا کمال کیا ہے، حضرت عثمان غنی کا کمال کیا ہے، حضرت علی جو مولا مشکل کشا کا کمال کیا ہے. جب ان کے غلاموں کی اتنی جب وہ فضیلت ہے، اتنا مقام ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے زمین کو درہ مارا تھا نا، زمین کو درہ مارا تھا تو وہ بوریا کا جو تیل گرا تھا، جب تیل اس کا گرا نا زمین کے اندر تو آج تک تاریخ نے جب سے یہ زمین بنی ہے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں دیکھا کہ زمین نے اپنے اندر سے کوئی چیز باہر نکالی. تو زمین کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہر چیز کو جذب کر لیتی ہے. تو آپ نے جب جو ہے وہ درہ لگایا نا تو مارا کہ اے زمین اس بڑیا کا تیل نکال، تجھے نکالنا پڑے گا کیونکہ تیرے اوپر عمر جو کھڑا ہے. تو زمین کو جب یہ آپ نے آرڈر کیا نا تو زمین نے پھر تیل نکالا. پھر ایک جب وہ سیرت نگار نے یہ تک بھی لکھا کہ جب تیل باہر نکلا نا آپ نے اس بوڑھی عورت کو کہا تیل تیرا جتنا تھا اتنا بھی لے لے اور اگر تو نے اس سے زیادہ لینا تو زیادہ بھی لے لے، جب تک میں کھڑا ہوں یہ زمین یہاں سے تیل اگلنا شروع کر دے گی. اور جن کے غلاموں کے دلوں کا یہ عالم ہو کہ جب زمین کا جب جو کلیجہ ہے اس کو بھی چیر دیتی ہے تو ان کے آقا کا پھر عالم کیا ہوگا. پھر وہ ہاتھ سے انگلی اٹھا کے چاند کے 2 ٹکڑے کیوں نہ کرے، وہ پھر جب وہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس جب وہ کیوں نہ پلٹائے. وہ سڑیاں کھجورا ہوں کا جان دائے، وہ پتھرے نو کلمہ پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر کرتے ہیں، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، نیل کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ان کی شانی ہے، یہ ان کا مقام ہے. یہ ساری زندگی بیان ہوتا رہے پھر بھی تیری اوصاف کا ایک باب پورا نہ ہو سکا. زندگی ختم بھی اور قلم بھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.